बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं और अब जीटी रोड भी क्लियर हो गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है, हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मामला का तय पा जाना। लेकिन ये सारी सूरत हाल, ये 2 हफ्ते तक जो पूरा इस्लामाबाद जैम रहा, जीटी रोड पूरी जैम रही, लाहौर के अंदर हालात ख़राब रहे, इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? बिल आखिर उलमा कराम ने वो किरदार अदा किया जो किरदार उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। लेकिन ये किरदार अदा करने के लिए पहले क्यों नहीं उनको इन्वॉल्व किया गया? हुकूमत इसमें कितनी ज़िम्मेदार है? और हुकूमत की जानिब से जो शहादतें हुई हैं, चाहे वो पुलिस के जवान शहीद हुए हों या टीएलपी के कारकुनान शहीद हुए हों, और वो तमाम गुफ्तगू जो फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने की, जिसके अंदर ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब ने जो अस्करियत पसंदी की बात की गई और भारत से फंडिंग की बात की गई, इन तमाम मामलात को आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि रियासत का किरदार एक माँ का किरदार है और रियासत जो है वो अपना किरदार अदा करने में इस सारे मामले के अंदर क्या नाकाम हुई है, या वो इस सारे मामले को खुश उसलूबी के साथ जो 2 हफ्ते बाद तय कर सकी है उसको कितना क्रेडिट बनता है। और इन सारी सूरत हाल से ये जीटी रोड के ऊपर तकरीबन 9 अरब रुपए की हमारी ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स होती हैं और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस सारे के बहरान से जो हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ, तकरीबन 8 अरब रुपए का जो डेली नुकसान कैलकुलेट किया जा रहा है, वो 8 अरब रुपए का डेली नुकसान है। इस मामले के अंदर हुकूमतें जो हैं वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही होती? और हमारी इकॉनमी को जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर आईएमएफ के साथ मामलात को तय पाने की बात की है शौकत तरीन साहब ने, क्या हमारी इकॉनमी वाकई में आईएमएफ के यहाँ गिरवी रखी जा चुकी है? आईएमएफ के ही तमाम शराइत को माना जाता है। पेट्रोल महंगा हो, हमारे यहाँ घी महंगा हो, हमारे यहाँ तेल महंगा हो, हमारे यहाँ दीगर बिजली महंगी हो, या जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ महंगी होती हैं, वो सारी की सारी का इल्ज़ाम आता है आईएमएफ के सर। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपोजिशन का जो मानना है, क्या वो दुरुस्त मानना है कि नहीं? और सबसे इन तमाम चीज़ों में एक और चीज़ जो इकॉनमी को लेकर है वो ये कि जुलाई से अक्टूबर तक की जो पहली छमाही थी, उस छमाही के अंदर हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। जब हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा कर लिया, हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, तो फिर हमें क्यों बार बार जाना पड़ता है आईएमएफ के पास? ये भी हम अपने इकोनॉमिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब का। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राना सनवर अली गोगी साहब, आप टैक्स एडवाइज़र हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं, पंजाब असम्बली से आपका ताल्लुक है, फिर उलमा के अंदर आपका एक बड़ा नाम है और इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है इस TLP के मामलात को आगे बढ़ाने में। मैं मियाँ साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा और एक्सक्लूसिवली मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें। ये सबसे पहले तो इस सारी पिक्चर को डिफ़ाइन कीजिएगा। इसमें जो 2 हफ्ते तक क्योस की कैफियत रही, लाहौर रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर धरना था और इस्लामाबाद की सड़कें ब्लॉक थी सर, क्या गवर्नमेंट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई? शेख रशीद साहब चीज़ों को मिसकैलकुलेट कर गए? यकीनन शेख रशीद साहब पे कह लें या बाकी जो जिम्मेदारान हैं अदारों के अंदर बैठे हुए, ज़ाहिर शेख रशीद साहब वन मैन तो नहीं है ना, पूरा सिस्टम होता है, नीचे थानेदार से लेके IG तक और फिर ऊपर मिनिस्ट्री तक। तो यकीनन एक मिस कैलकुलेशन है और गलत हैंडलिंग है, ठीक है ना जी। और इसका जिम्मेदार मैं तो सरासर हुकूमत को जिम्मेदार करता हूँ। सारे बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। ठीक। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि इस बहरान की जिम्मेदार भी हुकूमत है, लेकिन जो TLP की जानिब से इकदामात हुए उनकी भी तो सर कहीं ना कहीं पे हमें सरजनिश करनी है, उनको भी तो समझाना है। वो ओवरऑल सूरत हाल को भांपते नहीं हैं, जब दिल करता है हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। उनकी सर कितनी सरजनिश बनती है? देखें, जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना जी, इसके ऊपर जितनी दफ़ा भी गुफ्तगू करने का मौका मिला है अदारों के साथ, जिम्मेदारान के साथ, IG साहब के साथ, मिनिस्टर के साथ, पूरी तरह बात सुनने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, ठीक है ना। मेरे साथ बैठ जाए, शेर रशीद साहब बैठ जाए, कोई जिम्मेदार बंदा बैठ जाए, मुझे TLP का ए फॉल्ट इसमें निकाल के दिखा दे। अच्छा, इल्ज़ाम लगा देना एक और बात है, ठीक, इल्ज़ाम को प्रूफ करना एक और बात है। गलतियाँ उनके अंदर हैं, जो तहरीक लबैक के अंदर अंदाज में जो मिस्टेक है उसके मैं भी खिलाफ हूँ। ठीक। और फिर मेरा तो गवर्नमेंट के साथ बड़ा करीब तल्लक है, बुज़दार साहब से मेरी बड़ी मोहब्बत है, इमरान खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और मैं तो इमरान खान साहब से अकीदत के हद तक तलक रखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हुक्मरान को हम सही पिक्चर ही नहीं दिखाएंगे, अच्छा,
تو صحیح پکچر آئے گی نہیں تو وہ ڈیسیژن کیسے صحیح کرے گا؟ نہیں، تشدد کی راہ اپنانا جو ہے وہ اگر ٹی ایل پی کے لوگوں کی جانب سے بھی اپنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر 20 اپریل کی کہانی اٹھا کے دیکھیں. میں عرض کرتا ہوں جی ہم چلیں گے ریئل سچویشن سے. ٹھیک. اصل بات پہلے وہ بھی دو حرفی میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر ہمارے جو یہاں کے پنجاب کے تھے چودھری سرور صاحب، نہیں پرانے اچھا، جو فوت ہو گئے جنہیں مار دیا گیا، غازی ممتاز سلمان تحصیل، جی سلمان تحصیل صاحب، اس وقت کتنی خواتین جیلوں کے اندر تھی، مسلم اور غیر مسلم. ٹھیک. وہ ایک خاتون کی خبر لینے کیوں گئے جس نے توہین رسالت کی؟ ٹھیک. ان کو عقل نہیں تھی، ان کو ہوش نہیں تھی؟ کیا اداروں میں کسی نے سمجھایا نہیں کہ گورنر صاحب یہ بیوقوفی نہ کریں؟ ان کے اس احمقانہ قدم کی وجہ سے لوگوں کے اندر اشتعال آیا کہ اس نے گورنر ہو کر ایک پاکستانی قانون کی وائلیشن کی ہے اور توہین رسالت کے مرتکب بندے کی حوصلہ افزائی کی ہے. اٹ مین یہ خود توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک. اور قانون کا بھی اس نے مذاق اڑایا گورنر ہو کر. قانون اور آئین کا حلف اٹھانے والے نے قانون اور آئین کا مذاق اڑایا. ٹھیک. سب کو غصہ آیا، ہمیں بھی غصہ آیا. غازی ممتاز قادری جس کے ہاتھ میں گن تھی، جیسے دو سکھوں نے اندرا کو گاندھی کو مار دیا تھا. یہ مذہبی جذبات سکھ کے ہوں، مسلمان کے ہوں، عیسائی کے ہوں، ہر کسی کے اندر ایک وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک. تو غازی ممتاز قادری کے حصے میں آیا، اس نے وہ ثواب کما لیا. اچھا. لیکن وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا نا. تو گورنر آئین اور قانون کے مطابق گیا تھا. جو گورنر گیا تھا حوصلہ افزائی کرنے اور گورنر نے جو مذاق اڑایا قانون کا، وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا. وہ تو ایک ملاقات تھی نا سر، وہ خلاف قانون تھی نا. اچھا. ٹھیک. جس بندے کو سزا دی گئی گورنر اس کی کیوں مذاکرات کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے جو قدم اٹھایا بالکل ٹھیک اٹھایا. ٹھیک. اچھا. لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے علماء کی طرف سے تحریک چلی کہ غازی ممتاز قادری کو سزا نہ دی جائے، میں اس کے خلاف تھا. ٹھیک. میری سوچ یہ تھی غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن اب پھانسی کا پھندا انہیں چوم کے سینے سے لگانا چاہیے، شہادت کے منزل تک جانا چاہیے. اب یہ کہنا کہ جی ان کو سزا نہ دی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، اگر میں عشق میں کسی کو مارتا ہوں اور پھر علماء مجھے بچاتے ہیں تو پھر میں کبھی ڈرامہ بھی تو کر سکتا ہوں نا. ذاتی دشمنی میں بھی وہ میں یوز کروں اس چیز کو، سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ملٹیپل ریزنز ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پھر سزا سے بچانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب سزا سپریم کورٹ نے دے دی قانون کے مطابق، تو بے شمار بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سزائے موت ہوئی ہے. ٹھیک. غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کئی لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. تو کون سی حکومت کے پیچھے ایک توپ چل رہی تھی جس نے کہا کہ اس ایک بندے کو تو سزا دے دیں، باقی کو نہ دیں، جن کو باقی سزائے موت ہوئی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب نے سزائے دی؟ سر وہ ہو گیا نا، ماضی کا قصہ. آگے چلیں تو تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. جی، بات کو سمجھ لیں. تو یہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ یا ریاست کی طرف سے ساری تحریک سے ٹی ایل پی بن گئی اور پھر ٹی ایل پی نے اس کی موومنٹ کو آگے ابھی بڑھایا. آ جاتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں. ابھی پیچھے بحران جو اپریل 2021 میں ہی، ہاں جی، جس میں ہم لوگ بطور خاص میں ذاتی طور پہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، نہ گورنمنٹ نے نہ تحریک لبیک نے. ٹھیک. تحریک لبیک کے ساتھ میرا پولیٹیکلی ایک کچھ اختلاف رائے ہے طریقہ کار کے اوپر، لیکن ہمارا سوچ فکر وہ تو ہماری ایک ہے. ٹھیک. اچھا، ابھی جب وہ ایک بحران اپریل میں تھا کہ جی آپ نے وعدہ کیا ہوا کہ 20 اپریل کو ہم نکال دیں گے سفیر کو، تو 20 اپریل آنے والی نکالیں. ہاں جی. اب پہلی بات تو کیا انہوں نے معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا. جی بالکل کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے 12 اپریل کو سعد رضوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. انہوں نے مسٹیک بالکل ٹھیک، جو کہ معاہدہ غلط کیا انہوں نے. میری اس میں اپروچ کیا ہے؟ میری اپروچ اس میں عمران خان صاحب کے برابر ہے کہ سفیر کو نکالنا کوئی حل نہیں ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اپنے مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کرنا اس کا حل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کمیونٹی کو سمجھا لینا اس کا حل ہے. ٹھیک. کہ یہ چیزیں غلط ہیں، آپ جیسے ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتے قانونی طور پہ، ایسے اللہ کے کسی نبی کی توہین بھی آپ نہیں کر سکتے. ہم فرانس کو، بیلجیم کو، جرمن کو، ڈینمارک کو، امریکہ کو اگر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو خان صاحب راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے. لیکن ہمارے تحریک لبیک والوں نے یہ سمجھا کہ نہیں سفیر کو نکالنا چاہیے. ان کی سوچ اپنے عقیدت اور محبت میں تھی.
تو حکومت نے کیوں مانی وہ سوچ؟ اگر مان لی پھر عمل کرتے. تو وہ تو اس میں کنفیوژن آ گئی نا کہ جی فیصل واوڈا صاحب نے کہہ دیا جی وزیر اعظم کو تو علم ہی نہیں تھا، جبکہ پھر نور الحق قادری صاحب نے کلیئر کیا کہ وزیر اعظم کو علم تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ ویڈیو پیغام بھی اس وقت جاری کروایا تھا جو ان کا فروری کے اندر ان سے معاہدہ ہوا تھا، جو اپریل تک کے لیے کارآمد تھا. دیکھیں نا، علم ہو یا نہ ہو، جی حکومت نے اسٹیٹ نے معاہدہ کیا نا، ٹھیک، ذمہ داران پاس تھے، سیکٹری حضرات پاس تھے، ادارے پاس تھے، وزیروں نے دستخط کیے. اگر آج بھی آپ معاہدے پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ نے سمجھا کہ غلط معاہدہ ہو گیا، تو اس وقت یہ خود عقل کرتے اور کچھ علماء کرام کو اور ہمارے جیسے ورکروں کو ڈال لیتے، ہم اس کا بیچ میں کوئی راستہ نکال لیتے، جو ہم نے بعد میں نکالا. بالکل ٹھیک. اچھا، ابھی جب یہ بحران شروع ہوا تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی، حامد رضا صاحب فیصل آباد والوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، اور ہماری کوششیں اکٹھی ہو گئیں. ہم نے سربت اجاز قادری صاحب کو، صاحب زبیر صاحب کو، ڈفرنٹ علماء کرام کو زحمت دی کہ یار مل کے اس مسئلے کو سنبھالیں گے، نقصان ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. پھر ہم نے ایک نیا معاہدہ کرا دیا جو سعد رضوی صاحب نے بڑے حوصلے اور جرأت کے ساتھ وہ تھوڑی امینڈمنٹ کر دی کہ چلو جی یہ نہیں نکال سکتے، نہ نکالیں، پارلیمنٹ کے اندر اس میں بنیاد کر دی. ہاں جی ٹھیک ہے. اس پہ گورنمنٹ مان گئی، ہم اس کے گرنٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ اس میں فرنٹ پہ آئے. تو پھر ہاؤس میں جس طریقے سے پیش کیا کہ صبح پیش کیا، شام کو کلوز کر دیا، اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ یہ لوگ، ہاں یہ تحریک لبیک والوں کی طرف سے یہ بھی تھا کہ یہ سعد رضوی کو رہا کریں اور باقی لوگوں کو رہا کریں. میری رائے یہ تھی کہ نہیں، اس میں عزت نہیں ہے، یہ رہائیاں تھرو عدالت ہوگی تو زیادہ بہتر ہے. ہم وہ ویسے ہی ہوا، پھر اس کے اوپر سعد رضوی صاحب نے وہ کیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کا بھی وقت ہو گیا. میں پھر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے بحران سے اکانومی کتنا افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میاں جلیل شیخ پوری صاحب، یہ بات ہماری ابھی رہتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہم نے، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بحرانوں سے ہر 3 مہینے کے بعد ایک نیا پارٹی اٹھتی ہے، احتجاج کرتی ہے، کوئی لانگ مارچ کر رہی ہے، کوئی روڈ بلاک کر رہی ہے، اس سے اکانومی کو کتنا ڈنٹ پڑتا ہے سر؟ دیکھیے جی، ہماری اکانومی 1 ٹریلین روپیز روز کا کماتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں 4 5 6 8 شہروں پہ، ٹھیک، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو جتنے شہر، سو ٹیکنیکلی 10 دن اگر میرے پاس جو فگر ہے اکیلے جی ٹی روڈ کے بندش سے تقریباً 8 ارب ڈیلی کا نقصان ہے. میں آ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی اتنا ہی بنے گا، 8-10 بلین تو وہ بنے گا. میں تو خرب میں جا رہا ہوں کہ دیکھیں صرف اس علاقہ نہیں بند ہوتا، اس کے سے ملحقہ دوسرے علاقے بھی. آپ کوئی چیز بناتے ہیں جو را مٹیریل ہے ان کے پاس، اور یہ اس کا را مٹیریل ہے جو ان کے پاس ہے، تو جب آپ سے وہ جائے گا ہی نہیں ان تک، تو یہ بھی ان کو اپنا مال نہیں پہنچا سکیں گے. سو یہ صرف نہیں ہے کہ علاقہ بند ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ لوگوں کا روزگار ہے. ایک تو پہلے کرونا کووڈ-19 نے لوگوں کا روزگار، پھر جب ہم مجھے جو سارے میں جو نظر آیا ہے کہ جو پولیس والے مرے ہیں وہ بھی غریب آدمی کے بچے ہیں، اور جو ٹی ایل پی کے لوگ مرے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں سائڈ پہ پاکستانی ہیں. اس کے حل وہی ہیں جو گفت و شنید سے کرنے چاہیے. کتنے مرضی ہم ایموشنل ہوں، اگر ہم ہندوستان کے بارے میں ایموشنل ہیں تو ہندوستان سے لڑیں گے. ہم اپنے آپس میں لڑ کے ملک کو کمزور، ہم اکنامکلی بھی کمزور کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکلی بھی کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے معاہدے کر کے پھر نہ ماننا، ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو معاہدے مانتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے گوگ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جلیل شیخ پوری صاحب، سر اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ہم آتے ہیں اور حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں سر. کسی کو ہم عسکریت پسند کہہ رہے ہیں، کسی کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کسی کو فنڈنگ کا معاملے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو کیا یہ حکومتی حلقوں کے اندر سے آواز کا اٹھنا اس طرح کی زیب دیتا ہے سر؟ نہیں، غلطی ہے. یہ فواد صاحب بات کریں یا چودھری رشید صاحب کریں، رشید صاحب کوئی بھی کرے، مسٹیک ہے. ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے.
تحریک لبیک کے اوپر ایسا کوئی اگر الزام لگاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اس کی مسٹیک ہے. ان کے ہاتھ میں تو کوئی کہہ لیں کوئی ایسی چند ایک پوری پکچریں دیکھیں 10-12 بندوں کے ہاتھ میں سوٹی نظر آتی ہے, لیکن تصادم ہوا, پولیس والے زخمی ہوئے, پولیس والے شہید بھی ہوئے, عام بندے بھی زخمی ہوئے, شہید بھی ہوئے, ہم دونوں کا دکھ ہے, دونوں کا دکھ ہے. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ایک 12 رکنی کمیٹی بنی تھی اور ایک 2 رکنی کمیٹی تھی جو آرمی چیف سے جا کے ملی تھی. ایکچوئل میں ہوا یہ کہ ایٹ دا اینڈ پھر وہ وزیر خارجہ صاحب, اسپیکر صاحب اور علی محمد خان صاحب ان کی جانب سے مفتی منیب صاحب بیٹھے اور پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو فائنلائز کیا. جو 12 رکنی کمیٹی تھی اس نے کیا رول پلے کیا تھا؟ نہیں وہ تو دیکھیں, جو ہم احباب جن میں بھی شامل تھا جی, ہمارا پریشر تو گورنمنٹ کے اوپر ہی رہا, ٹھیک, کہ آپ غلطی کر رہے ہیں, اس کو سنبھال لیں. ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو مل کے سمجھایا, عرض کیا, انہوں نے ہماری بات سمجھی اور تسلیم کیا کہ ہاں یہ انفارمیشن پوری اوپر نہیں ہے. انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ آپ پرائم منسٹر کو بھی پوری طرح ایکسپلین کریں. ٹھیک, پرائم منسٹر صاحب سے ہمارا ٹائم بنا جس میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا, تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے پوری چیزیں ایکسپلین کی, ٹھیک, اور ان کے نالج میں جو تھا اس کے حساب سے ان کے ذہن کے اندر فیصلے تھے, تو ہم نے جب تھوڑا انہیں سافٹ کیا اور وہ تھوڑا سافٹ ہوئے, اور یہ چیز طے پائی کہ اس کو افہام و تفہیم سے کریں, اس میں کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, دونوں طاقتیں ہماری آپس میں ٹکرا رہی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پولیس والے جو گورنمنٹ حکم کرے گی وہ کریں گے, اور یہ جو ان کے لیڈران کہیں گے وہ کریں گے. وہ اپنی طرف اپنے کو سچا سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے کو پولیس اپنے آپ کو درست سمجھ رہی ہے. تو یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, اور پھر یہ طاقت سے جو میں نے بطور خاص چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کہا جناب یہ جذبہ طاقت سے ختم نہیں ہو سکتا. لیکن سر ہم کسی کو جس طرح حب الوطنی کے اوپر چیلنج نہیں کر سکتے, اس طرح ہم کسی کا عاشق رسول ہونا بھی تو چیلنج نہیں کر سکتے نا سر. ہم کسی کے اوپر کیسے یہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ میں تو عاشق رسول ہوں, وہ فلاں نہیں عاشق رسول؟ نہیں وہ دیکھیں, وہ تو پھر رزلٹ سے ہے نا. اگر ایک چیز ناموس رسالت والا معاملہ ہے جی, اور ایک بندہ کہتا ہے یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے تو اس کا میں تو ابھی اس کا بدلا لوں گا, ٹھیک, دوسرا کہتے نہیں چھوڑو جانے دو. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو کہتا ہے جانے دو, تو یہ تو ہم کہیں گے نا کہ اٹ مین اس کے اندر تھوڑی کمزوری ہے. ٹھیک, لیکن میں خان صاحب کو اس لسٹ میں نہیں لے کے آتا. اچھا, ایمانداری کے ساتھ خان صاحب کے اندر جو عشق ہے, محبت ہے, اس میں مجھے تو ہم جیسے عام مسلمانوں سے زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ درست اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ آپ آئندہ ایسا مت کرو. ہم تعلقات ختم کر دیں گے تو اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا, وہ تو پھر بکواس کرتے رہیں گے, پھر توہین کرتے رہیں گے. ٹھیک, آج فرانس نے کی, کل جرمن کرے گا, پرسوں بیلجیم کرے گا, پھر انگلینڈ کرے گا. تو یہ تو ہم سرکار کی توہین کرانے کا راستہ کھول رہے ہیں. اس کی نسبت ہم ان سے تعلق رکھیں اور انہیں سمجھانے میں کامیاب ہوں. میاں صاحب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے سوال کرتا ہوں. نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, جب کسی ایک مسئلے کے اوپر علماء کرام کی رائے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ایک حصہ وہ اس بات پہ قائل ہو کہ جی ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست خود یہ معاملہ طے کر لے, اور ایک حصہ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو سڑکوں پہ نکلنا ہے اور ابھی اس مسئلے کو حل کروانا ہے, تو پھر کس کی بات, میں کس کی بات کو مانوں گا؟ سڑکوں پہ نکلنا جو ہے اس کو تو میں فیور نہیں دیتا. ٹھیک, میں تو جو عمران خان صاحب نکلے تھے, میں اس وقت تحریک انصاف میں تھا, لیکن میں خان صاحب کے سڑکوں پہ نکلنے کے خلاف تھا. تو آپ اگر اس وقت خلاف تھے تو آج یہ جو سڑکوں پہ نکلے یہ بھی غلط نکلے نا. سڑکوں پہ جو نکلے وہ غلط ہے, ٹھیک, اس کو میں فیور نہیں دیتا. ہاں, ان کا کاز, ان کی نعرہ, ان کی ڈیمانڈ 100% درست ہے, ٹھیک, لیکن اس کو منوانے کے لیے چوک چوراہے بند کرنا یہ غلط ہے. اچھا, یہ چوک چوراہے بند کرنا جب غلط ہے تو اس بات پہ پھر وہ کنونس کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا آپ کی بات کو ویٹیج جتنے علماء کرام ہیں, آپ سمیت جتنے علماء کرام ہیں, جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کے مذاکرات تو ہم کروا رہے ہیں, اس میں تو آپ رول پلے کرتے ہیں, لیکن جب وہ نکلتے ہیں اس وقت کیوں نہیں رول پلے کیا جاتا؟ اس وقت کسی کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. دیکھیں نا, میں ذاتی طور پہ جس کا میں وٹنس ہوں, اتفاق سے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, میں مئی سے لے کے دھرنا شروع ہونے تک 6 دفعہ حکومت کو تحریری طور پہ بھیج چکا ہوں. میں نے اسپیکر صاحب کو ملا, میں چیف منسٹر صاحب کو ملا, میں آئی جی صاحب کو 2 دفعہ ملا, پرائم منسٹر صاحب کو ملا, پرائم منسٹر صاحب کے وزراء کو ملا, اسد عمر صاحب کو ملا, سمجھانے کی کوشش کی یہ مسئلہ دوبارہ اٹھے گا, آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا, آپ غلط کیلکولیٹ کر رہی ہیں. تو اچھا, اور پھر میں نے جولائی میں نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو, میں نے کہا جب تک شہادتیں نہیں سڑکوں پہ ہونی آپ نے اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دینی. آپ یہ جو لاپرواہی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ لیٹر میرے پاس پڑا ہے, وہ لیٹر پرائم منسٹر آفس میں گیا,
اب وزیر اعظم صاحب نے دیکھا یا نہیں دیکھا اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. مختصراً بتائیے گا میاں صاحب, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر اکانومی کی بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہے, اس میں بھی آپ کی رائے لوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نکات تو شیئر نہیں ہوئے, لیکن وہ ظاہر ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ معاہدہ کیا ہے. اس میں یہ معاہدے میں یہ بات طے ہے, اب اس میں آپ اس کو ذرا کلیئر کر سکتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ اب ختم ہو گیا, اب وہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوگا, نہ پارلیمنٹ میں ہوگا. وہ تو جب ہم ایکٹیو ہوئے تھے اور ساتھ رضوی صاحب کو ہم نے سمجھا لیا تھا, اور ساتھ رضوی صاحب نے پھر خود ہی اسپیس دے دی تھی کہ ٹھیک ہے کم از کم پارلیمنٹ میں پیش کریں, پھر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اسی کے اوپر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بحث ہو جائے. پارلیمنٹ اگر یہ کہے کہ سفیر کو نکالنا معقول نہیں ہے تو ٹھیک ہے. کیا عمران خان صاحب مان گئے ہیں پارلیمنٹ میں لے جانے کے؟ عمران خان صاحب تو اسی وقت مان گئے تھے, پہلے ہی مان گئے تھے, لیکن جو پارلیمنٹ میں آ کے پھر اپوزیشن نے کوآپریٹ نہیں کیا, جو ابھی انہوں نے ہمیں بتایا. ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ ایشو تھا تو آپ کم از کم پبلک کو تو بتائیں کہ اپوزیشن کوآپریٹ نہیں کر رہی. ٹھیک, چونکہ وہ اپوزیشن پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بنی ہے, جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے, اس میں اپنے نام نہیں دے رہے. تو وہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ اس کے زبر زیر ٹھیک کرنی ہے, اس کے ٹھیک ہو گیا, یعنی اب وہ پارلیمنٹ میں ایک دفعہ جائے گا ضرور. گورنمنٹ پارلیمنٹ میں بھیجنے کے اندر تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے جی, بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ جو حکومت نے پہلی سماہی کے اندر بڑا ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہے, اس سے ہماری اکانومی کو کیا فائدہ پہنچے گا. رانا سنور علی گوگی صاحب سے ڈسکس کریں گے, اور جو 5800 ارب کا ان کا ٹارگٹ ہے, اس تیزی سے بڑھتے رہے تو کیا یہ ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائے گا, اور اس سے آگے بھی ہم بڑھیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں رانا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. رانا صاحب, ہم نے پہلی سماہی کے اندر بڑا ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے, اس تیزی سے بڑھتے رہے تو 5800 ارب کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گا, اور چیزیں اگر ہم جس تیزی سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, اکانومی اس تیزی سے بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک تو آپ کا بہت شکریہ, اور دوسرا میری قسمت اچھی کہ آج میرے پاس یہ دونوں بزرگ ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں اپنی جگہ پہ. جو آپ کا کویکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایف بی آر نے ہسٹورک ریونیو کلیکشن کی ہے, کہ یعنی کہ 1211 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا, اور 1395 ارب روپیہ جو ہے نا پہلی سمائی جو ٹیکس ایئر 2022 کی ہے اس میں کلیکشن ہوئی. اگر ہم کمپیئر کریں لاسٹ ایئر کی تو اس میں 1095 ارب تھے, تو یعنی کہ یہ 38% ریکارڈ یعنی کہ ریونیو زیادہ اکٹھا ہوا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ جاتا ہے, دیکھیں اس کا جواب تو حکومت خود دے گی کہ جب وہ ایک ٹارگٹ رکھتی ہے اور وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب تو ان کے منسٹرز دیں گے. اور جو آپ نے بات کی کہ اس دفعہ بالکل یعنی کہ 5800 ارب ہے, تو جیسے لاسٹ ایئر 4700 ارب اکٹھا ہو گیا تھا ماشاءاللہ ریکارڈ, تو اس دفعہ بھی آسانی سے میرے خیال میں ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا. حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے تمام سرکل ڈسٹرب ہو گیا تھا, کمیونیکیشن گیپ تھا, چیزیں ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی, اس وجہ سے مہنگائی ہے. کیا ان کا یہ لاجک ٹھیک ہے؟ اور اب تو دنیا اوپن ہو گئی ہے سر, اب تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر بھی مہنگائی ہو رہی ہے, دن بہ دن بڑھ رہی ہے. میں اگر اجازت دیں تو اس سوال سے پہلے سوال جو آپ نے رائے صاحب سے پوچھا ہے اس کا تھوڑا سا جی پلیز. دیکھیں, حکومت جب بجٹ بناتی ہے نا تو وہ پہلے یہ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کہاں خرچ کرنا ہے, اور پھر یہ پیسہ اکٹھا کرتی ہے. بالکل ایسے. تو اگر یہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام جو ہے, اور اگر آپ کو پچھلی حکومتوں کا پتہ ہو کہ جب پیسے اکٹھے نہیں ہوتے تھے تو ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگتا تھا, ٹھیک, ایجوکیشن پہ کٹ لگتا تھا, ہیلتھ پہ کٹ لگتا تھا. تو اگر اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر کٹ نہیں لگے گا, بٹ ان دا اینڈ آف تھنگس وہ کتنا ضائع ہوتا ہے اور کتنا لگے گا وہ جس میں رائے صاحب کر رہے ہیں یہ حکومت ہی جانتی ہے, بٹ ان دا اینڈ آف تھنگس یہ. بٹ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جو مہنگائی کا بہانہ کیا جاتا ہے. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے, پہلی بات جو پرابلم ہے وہ پرائسز صرف بڑھنا نہیں ہے, وہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. ٹھیک, جن کی ہے ان کو آپ دیکھیں کوئی فرق پڑ رہا ہے اس مہنگائی کا. وہ مالز بھی بھرے ہوئے ہیں, پیٹرول پمپ بھی بھرے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹس بھی بھرے ہوئے ہیں,
وہ ایک بات تو پتہ ہونی چاہیے کہ سرمایہ داری نظام میں مہنگائی ہونے سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے, وہ پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے منافع بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب 3-4 وجہ ہیں اس مہنگائی کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اب چیزیں اتنی پیدا ہی نہیں ہو رہی جتنی ڈیمانڈ ہے. 222 بلین کی پاپولیشن ہے اور وہ بڑھ رہی ہے. تو اناج کی بھی, چینی بھی, ان چیزوں کی تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے نا جی. اور اس سال آپ نے زیادہ تر پیٹرول تو ہم منگواتے تھے, خوردنی تیل ہم منگواتے تھے, اب تو اناج اور یہ چینی اور کپاس اور دالیں بھی منگوا رہے ہیں, تو یہ ساری ڈالر میں آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ڈالر اوپر جائے گا تو چیزیں مہنگی ہوں گی. اچھا, اس میں پھر تیسری بات جو وہ ہے, یعنی ہمارے ہاں مہنگائی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کرونا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل ہے, بلکہ ہماری مہنگائی کی وجہ ڈالر ہے. اپنے مسائل ہیں, یہاں پروڈکشن نہیں ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر مہنگا ہے اور اس وجہ سے مہنگائی ہے. وہ آرٹیفیشلی مہنگا کیا گیا, 175 پہ نیچے لانا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے اس میں پیسے بنائے ہوں گے, وہ افغانی ہوں یا امریکن ہوں یا پاکستانی ہوں, وہ مجھے نہیں پتا, بٹ پیسے بہت بنے ہیں. 30 روپے کسی چیز میں بھی ایک مہینے میں 30 روپے کا فرق نہیں پڑتا ہوتا, اس کا اثر اس پہ ہونا ہے. مگر مہنگائی کی وجہ ایک اور بھی ہے, اور وہ ہے آپ کے جو پروونشل گورنمنٹ کے میکینزمز ہیں مہنگائی ٹھیک کرنے کے, وہ رشوت لے لیتے ہیں. تو جب میں آپ سے 1000 روپے لوں گا تو آپ 2000 روپے چیزیں مہنگی کریں, آپ کو پوچھنے والے نے تو پیسے لے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک رانا صاحب کے پاس جانا چاہوں. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سنگل ونڈو معاشی اصلاحات ہیں, اس کے اوپر شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ یہ جی بڑی کامیابی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, یہ ہمیں کتنا فائدہ دے رہی ہیں, اور یہ آپریشنس اس سے پہلے کیوں نہیں شروع ہو سکے تاکہ سنگل ونڈو پہ ہم رہتے چیزیں ہماری پہلے سے بہتر ہو جاتی. ان کا انیشیٹو ہے, ان کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اسی حکومت کو کریڈٹ جائے گا, اور اسی کی وجہ سے ہی جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ آسانی سے اچیو ہو رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے جو ٹوٹل اکاؤنٹس ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں, آپ کی وہیکلز, آپ کی پراپرٹیز, یعنی کہ جو بھی آپ پرچیز کرتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ چلاتے ہیں, وہ تمام اس میں آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جتنی چیزیں وہ زیادہ آئیں گی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ٹیکس زیادہ بنے گا, اور وہ آسانی کے ساتھ پھر اس کو جمع بھی کروانا پڑے گا, اور وہ ٹارگٹس جو ہے وہ آسانی سے اچیو بھی ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب, پھر میں نے آپ کے پاس بھی آنا ہے اس اکانومی کے ایک سوال کے اوپر. مجھے یہ بتائیے گا, IMF کے پاس ہم نے اپنی اکانومی کو گروی رکھ دیا ہے, کیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا جتنی ہم چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ ساری کی ساری شرائط IMF کی جانب سے آتی ہیں؟ دیکھیں, اور یہ جو نئی ڈیل کر رہے ہیں جی, ہم معاملات طے پا گئے ہیں, پیسے اور آ جائیں گے, اس میں ضمناً سوال پہ میں آپ سے ابھی کر لیتا ہوں کہ پیسے ہمارے پاس فورن ریزرو ریمیٹنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس, یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ ٹیکس بھی ہم ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں, پھر IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ مجھے جو نظر آتی ہے, اس کو اور طریقے سے کہنے لگوں گا اگر کسی کو برا نہ لگے, کہ جو ہماری بیوروکریٹک مشینری ہے, اور ٹو دیٹ ایکسٹینڈ انہی کی وجہ سے منسٹرز کے یہ نشہ ہے کہ باہر سے پیسہ آ گیا اس کو بانٹ لو. ٹھیک, یہ جو باہر رکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے, آپ کا خیال ہے کہ اس ملک سے جنریٹ کیا ہے وہ پیسہ, اس ملک سے کیا ہوگا تو وہ اسی ریونیو سے کھایا ہوگا. ٹھیک, اینڈ سچ فور, وہ چند بزنس مین ہوں گے نا جن کی آف شور اس لیے ہے کہ بات یہ ہے کہ IMF کے پاس جانا ضروری اس لیے تھا کہ جو دوسری ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, ورلڈ بینک اور انہوں نے کہہ دیا کہ گارنٹی IMF دے گی تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. IMF کا قرضہ بہت زیادہ نہیں ہے, ٹھیک, وہ انہوں نے 1.5 دیا ہے, 6 بلین ہے. اب شرطوں کی جو بات آپ کرنے لگے ہیں وہ بڑی مزیدار ہے. شرط مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی پہ سبسڈیز کم کرو. ٹھیک ہے, ہماری حکومتیں, یہ حکومت نہیں صرف, ساری حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی بجلی ہم مہنگی اس لیے کر رہے ہیں کہ IMF نے کہہ دیا سبسڈی. حالانکہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے کہ وہ جو اپنے افسران کو مفت بجلی دے رہے ہو وہ بند کرو. وہ تو نہیں بند کرتے آپ, مفت کاریں, مفت بجلی, مفت گھر, یہ ہے سبسڈی جو IMF پریشر ڈال رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اس کو ہمیں کنٹرول کرنا, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہم لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. اچھا مجھے جلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر عوامی آدمی ہیں, آپ کا عوام سے گہرا تعلق ہے,
عوام میں جاتے ہیں، عوام آپ سے سوال کرتے ہیں، مہنگائی کی جو شرح جا رہی ہے اس میں عام آدمی کا تو جینا مشکل ہو چکا ہے. آپ عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں، ان کی جو معاشی مشکلات اور معاشی چیزیں ہیں کیا آپ عوام کے سامنے جب رکھتے ہیں تو کیا عوام بائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، لوگوں کے اندر پریشانی تو ہے، لیکن اتفاق سے چونکہ میری جو کانسٹیچوئنسی ہے زیادہ وہ دیہاتی ہے جی، اور ایگریکلچرسٹ جو جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ تو عام طور پہ اتنا پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی گندم گھر کی ہوتی ہے، سبزیاں خود کاشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا گھر کی کچن چل رہا ہوتا ہے. مہنگائی کے اثرات ذمہ دار کے اوپر ہمیشہ کم آتے ہیں. ٹھیک. لیکن زیادہ تو طبقہ جو پستا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ پستا ہے جو شہروں کے اندر ہے. ٹھیک. یا مزدور. اور آواز بھی شہروں کے اوپر آتی ہے، دیہاتوں کی آواز تو اوپر نہ میڈیا پہ آتی ہے نہ بات سنی جاتی ہے. تو جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں لوگ پریشان تو ہیں مہنگائی کی وجہ سے، لیکن ظاہری بات ہے پھر اس میں تو ہم بھی ہینڈی کیپ ہیں، ہم بھی اس کا فوراً کیا سولوشن دے سکتے ہیں، وہ تو پھر گورنمنٹ ہی اس کا سولوشن دے گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہو سکتا ہے پی ڈی ایم عوام کے لیے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم میں کون بندہ ہے جس نے پہلے نیکی سے کام کیا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، جدھر ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر تو کہہ رہے ہیں، اعتبار سارے جو پہلے رکھے ہیں. ہاں تو پی ڈی ایم نہیں ہے اس کا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ 15% انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے جی، اس کو 10% پہ لے آئیں تو بہت ساری مہنگائی کم ہو جائے گی. جب ڈائریکٹ ٹیکسز سے پیسے آنے شروع ہوئے ہیں جو پروگریسو ہے ٹیکس، تو انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ کیوں لے رہے ہیں جو ریگریسو ہے؟ میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، سنور صاحب سے. ہم انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے اندر مختلف ہے. دنیا کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، انڈائریکٹ کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ظاہر سی بات ہے عوام نہیں دیتی ٹیکس. ابھی بھی ہم ٹیکس فائلرز اٹھا کے دیکھیں تو وہ 3 ملین سے زیادہ نہیں ہو سکے ابھی تک. تو یہ کس طرح سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز اگر زیادہ لیے جائیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوں تو اس سے اکانومی جو ہے وہ کتنا اس کو نقصان پہنچتا ہے وہ اصل میں تو اس یا نہیں پہنچتا؟ ایک ہی بات ہے. جی میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ ایک جب تک ہمارے اندر یہ اخلاقیات پیدا نہیں ہوگی نا کہ ہم اپنی اصل انکم جو ہے اس کو شو کریں اور اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے اس کو ایک ذمہ دار سمجھ کے اپنا وہ ٹیکس دیں تاکہ وہ ملک پھلے پھولے. تو گورنمنٹ پھر کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس پھر آسانی جو چیزیں ہیں وہ ڈھونڈتی ہے. آسان یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ اس کو آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے پھر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ ظاہر آپ کی انکم اچھی اور بہتر اکانومی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے بالکل. اچھا بالکل، کیونکہ اس کو بڑھانے کی طرف یہ جو ون ونڈو آپریشن شروع کیا ہوا ہے یہ اس کو بڑھانے کی طرف ایک قدم نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ایک آسان وہ چیزیں ہیں کہ یعنی کہ آپ اپنی چیزیں چھپا نہیں سکیں گے، یہ تو وہ چیز ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا یہ ہے کہ وہ اپنی انکم کو شو کرے اور جو اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ اس کو جمع کرے. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب ایک آخری سوال آپ سے سر. اب یہ صورتحال کنٹرول میں ہے، جی ٹی روڈ بھی کلیئر ہو چکا ہے، حکومت نے جو وعدے کیے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وعدے سارے وفا ہوں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جو دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ خان صاحب چونکہ ذاتی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں فلفل ہوں گی اور آسان طریقے سے یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.